बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज आपको मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली ख़बर से आगाह करूँगा कि मियाँ साहब को इस उम्र में क्या शौक़ चुराया है और उसके लिए उन्होंने किस अंदाज़ में कोशिशें शुरू कर दी हैं। लेकिन नाज़रीन, पहले ज़िक्र हो जाए कैदी का। नाज़रीन, सारी ज़िंदगी एक बेगुनाह शख्स पर इल्ज़ाम लगाते रहे लोग कि जी वो प्ले बॉय है और नशा करता है, वो यहूदी एजेंट है, उसके साथ अफेयर है, उसके साथ स्कैंडल है। कौन सा बहतान और इल्ज़ाम नहीं लगा। जब से उसने सियासत में कदम रखा, मुखालिफिन ने अपने फेफड़ों का सारा जोर लगा दिया कि उसका इखलाकी कदरों से कोई लेना देना नहीं है। मगर नाज़रीन, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। वही खुदा जिसने उसे जेल में इस्तिकामत अता की, उसने उसे एक एक इल्ज़ाम से बरी किया। पनामा लीक्स आई, उसका नाम तक नहीं आया। दुबई लीक्स में कई शुरफा के नाम आए, मगर उसका दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था। विकी लीक्स ने कई जुब्बा और दस्तार वालों को नंगा करके रख दिया, मगर उसका नाम भी उसमें नहीं था। आज दुनिया भर में जेफरी एप्स्टीन का पिंडोरा बॉक्स खुला है, तो बड़े लोग बगलें बजा रहे थे कि इसमें तो इमरान खान का नाम ज़रूर होगा। पता चला कि किस आलमी रहनुमाओं ने किसके साथ शब बसरी की, फ़लाँ ने फ़लाँ के साथ शाम रंगीन की, किस मुल्क के रहनुमा ने वक्ती लज्जत के लिए अपने कौन कौन से कौमी राज तक बेच दिए। सिर्फ़ एक इमरान खान है जिसके बारे में जेफरी एप्स्टीन लीक्स में कोई खुफिया दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि उसके मुतालिक ये ख़तरा ज़ाहिर किया गया कि अगर इसको ना रोका गया तो ये पूरी दुनिया में अमेरिका, इसराइल और मगरबी तहज़ीब के लिए एक ख़तरा बन जाएगा। एप्स्टीन फाइल्स के मुताबिक इमरान खान के ज़ाहिर पर मत जाएं, ये मगरब के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। कहा गया ये खामेनाई, तैयब एर्दोआन और प्यूटन से भी ज़्यादा मगरब के लिए नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि ये मकबूल बहुत है। और इस खुली गवाही के बावजूद बुग़्ज़ में बाज़ चोर जो हैं और कुछ नाम नहाद दानिश्वर जो हैं, वो अब भी उस पर कीचड़ उछाले चले जा रहे हैं और मज़ीद नाली में हाथ मार के कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ ना कुछ लगा है ना लगने वाला है। अच्छा नाज़रीन, मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। ये लाइन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बदलते रवैयों को देख के याद आ रही है। जैसे आप देखें नाज़रीन, हमारे हुक्मरानों ने एक ट्रंप को एक महबूब का दर्जा दे रखा है, मगर ये महबूब हमारे कदमों में जा बैठा है। अब अजीब सी बात है ना। मतलब ख़बर है कि अमेरिका ने भारत के साथ वेनेज़ुएला का तेल ख़रीदने का मुआहदा कर लिया है। यानी अमेरिका ने भारत के साथ कट्टी ख़त्म कर दी। सदर ट्रंप जो रोज़ भारत को उसके तैयारे गिराने का ताना देते थे, अब उन्होंने एक बार फिर एक तरह से भारत को गोद ले लिया। भारत अब रूस की बजाय अमेरिका से वेनेज़ुएला का तेल सस्ते दामों ख़रीदेगा। यही नहीं, वाशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स पर भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसकी सरबराही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मार्को रूबियो करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को तो मदऊ किया गया, लेकिन पाकिस्तान को दावत नहीं मिली। इसे कहते हैं दाएँ दिखाकर बाएँ मारना, सजीव खा के खबी मारना। हमारी हुकूमत ट्रंप की मोहब्बत में उसे नोबल इनाम के लिए नामज़द करती रही और ट्रंप पाकिस्तान का नाम लेकर अपने महबूब मोदी के साथ छेड़छाड़ करता रहा। बिल आखिर नाज़रीन, सच्ची मोहब्बत भारत को ही मिली है और मोदी ने यूरोप के साथ भी मदर ऑफ़ ऑल डील्स कर रही है और अमेरिकी महबूब को भी एक तरह से कदमों में डाल लिया है। नाज़रीन, हम यही कहते रहे कि हमारे पास मिनरल्स का ख़जाना है जिसकी मालियत 60 खरब डॉलर से ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका लिफ्ट नहीं अमरीकाबाद ने कराई, वो मतवज्जो नहीं हुआ। इसे नाज़रीन सफारती तन्हाई नहीं बल्कि सफारती थपेड़ा कहते हैं। अच्छा नाज़रीन, बलूचिस्तान का मामला बहुत हसास और नाजुक मोड़ पर आन पहुँचा है। एक ऐसा मकाम जहाँ हर फैसला कौमी मफाद में तो हो, मगर उसके साथ हुकूमत को चाहिए, बल्कि तमाम फ़रीक़ैन को चाहिए, इवन मीडिया को भी चाहिए, सोशल मीडिया को भी चाहिए कि हिकमत और तदब्बुर का दामन ना छोड़े।
ناظرین، جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد 2 روز قبل جس طرح دہشت گردوں نے قومی املاک پر حملے کیے ہیں، اس کے بعد دہشت گردوں کے حوالے سے حکمت عملی میں کچھ میرا خیال ہے کہ تبدیلی کرنا پڑے تو ضرور کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اس معاملے کا فوجی حل ہی ڈھونڈنا پڑے گا۔ دہشت گردوں کو 2 یا 3% سے زیادہ عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ گزشتہ روز ہونے والے حملوں میں حملہ آوروں کی تعداد 200 سے زیادہ نہیں تھی۔ بلوچستان میں BLA کے دہشت گردوں کی کل تعداد 400 سے 500 ہوگی، 4 سے 5000 ہوگی، یہ ان کا کہنا۔ میرے خیال میں صورتحال پر اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اب بھی اسی موقف پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ایک SHO کی مار ہے۔ میرا خیال ہے کہ سب کو اپنی سوچ سے رجوع کرنا چاہیے۔ امریکہ ایران میں آنے کے لیے پر تول رہا ہے، اس میں تو کوئی کسی کو شک کی نہیں ہونا چاہیے۔ کل کو اگر امریکہ نے ایران میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور ایرانی بلوچوں کی مدد شروع کر دی تو ہمارے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ خدا نخواستہ مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ خدا نخواستہ پاکستانی بلوچوں نے بھی ایرانی بلوچوں کے ساتھ مل کے ساز باز کر لی تو یہ مسئلہ پھر مزید پریشان کن ہو سکتا ہے، بلکہ تشویشناک حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کے معاملے میں عالمی طاقتوں کے کھیل کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بلوچستان کی اکثریت اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہی الحمدللہ دیکھتی ہے، مگر اس اکثریت کو بھی ان کا مینڈیٹ چوری کر کے ناراض کر دیا گیا ہے۔ خدا را بلوچستان کی حساسیت کو سمجھا جانا چاہیے۔ جو پالیسی 50 سال سے کارگر نہیں ہوئی اور نہیں ہو رہی، میرا خیال ہے کہ اس پر غور کرنے میں کیا حرج ہے۔ اچھا ناظرین، عمران خان کو تو چھوڑیں، پورا سسٹم سہیل افریدی کو کاؤنٹر کرنے میں بری طرح ناکام ثابت ہوا ہے۔ تیرہ میں آپریشن کے معاملے پر سہیل افریدی نے ایک بار پھر وفاقی حکومت کو کم و بیش ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت چاہتی تھی کہ تیرہ آپریشن کے معاملے پر لوگ سہیل افریدی پر غصہ کر جائیں اور عدم اعتماد کر دیں کہ جی یہ ساتھ ملا ہوا تھا۔ سہیل افریدی نے لیکن ناظرین جرگے میں اپنا کیس بہت زبردست انداز میں پیش کیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جس طرح KP حکومت نے متاثرین میں معاوضے کی رقم تقسیم کی ہے اور جس طرح ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا ہے، تو اس کے بعد تو سہیل افریدی ان قبائلیوں کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ گزشتہ روز جمرود فٹ بال اسٹیڈیم میں ہونے والے جرگے نے جس طرح سہیل افریدی پر اعتماد کا اظہار کیا، اس نے obviously وزیر اعلیٰ کے اعتماد میں مزید اضافہ کیا ہے۔ اس موقع کو سہیل افریدی نے ایک مجے ہوئے سیاستدان کی طرح اپنے حق میں استعمال کر لیا۔ سہیل افریدی حکومتی موقف کی جرگے کے شرکاء سے نفی کراتے رہے اور لوگ تیرہ واپسی کی بجائے اسلام آباد کا رخ کرنے کے نعرے بلند کرتے رہے۔ واضح طور پر سہیل افریدی نے تیرہ آپریشن کے معاملے پر وفاقی حکومت کو چاروں شانے چیت کر دیا۔ آج وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے دوران بھی سہیل افریدی پورے اعتماد کے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ ایک زیرک سیاستدان کی طرح سہیل افریدی نے اس موقع پہ وزیر اعظم سے کوئی سیاسی مدد کی بات نہیں کی، کوئی سیاسی مدد نہیں مانگی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ جی ان کی اپنے لیڈر سے جیل میں ملاقات کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس معاملے میں وزیر اعظم کی کوئی یقین دہانی وقتی دلاسے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ تو پہلے بھی جب انہوں نے ایک بات کی تھی تو میاں صاحب کا ایک ہی جواب تھا کہ جی میں بات کر کے بتاؤں گا۔ البتہ سہیل افریدی نے اپنے صوبے کا جو مقدمہ ہے وہ ٹیکنیکل انداز میں بہت ہی مؤثر انداز میں پیش کیا۔ اچھا ناظرین، اب ذکر ہو جائے جس خبر کا میں ذکر کر رہا تھا۔ خبر بڑی عجیب و غریب ہے، کئی حوالوں سے ناقابل یقین بھی ہے، لیکن ناظرین میرا سورس اتنا اسٹرانگ ہے کہ یقین کیے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اس خبر کے ایک ایک لفظ پہ میں قائم بھی ہوں، یعنی میں کہتے ہیں کہ اس خبر پہ پیرا بھی دے رہا ہوں۔ ناظرین خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک سابق عسکری شخصیت کے ذریعے محمود اچکزئی صاحب تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر اچکزئی صاحب عمران خان سے بات کریں اور ان کو اس بات پہ رضامند کر لیں کہ اگلی ایک ٹرم کے لیے میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ جی ناظرین، میاں محمد نواز شریف صاحب کو دوبارہ وزارت عظمیٰ کی کھجلی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ محمود اچکزئی صاحب جائیں عمران خان سے ملاقات کریں اور ان کو اس بات پہ رضامند کریں کہ اگر وہ مجھے بطور وزیر اعظم
قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں اسٹیبلشمنٹ کی بگی سے چھلانگ مار کر دوبارہ اپنے ہاتھ میں سویلین بالادستی کا جھنڈا اٹھا لوں گا. جی ناظرین, اور یہ پیشکش جو ہے محمود اچکزئی تک ایک سابق عسکری شخصیت کے ذریعے پہنچائی گئی ہے, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج کل وہ بہت شریف خاندان کے قریب ہے. اب محمود اچکزئی صاحب نے کیا جواب دیا؟ اچکزئی صاحب نے اس شخصیت کو, سابق عسکری شخصیت کو یہ جواب دیا ہے کہ جی سب سے پہلے تو اگر آپ اس پیشکش میں سیریس بھی ہیں تو میری براہ راست غیر مشروط ملاقات کا اہتمام کیا جائے عمران خان سے, کیونکہ میں اتنی سینسٹیو آفر جو ہے, اتنی حساس, اتنی بڑی آفر جو ہے, یہ میں پی ٹی آئی کے کندھوں پہ یا پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کے ذریعے عمران خان تک نہیں پہنچا سکتا. آپ میری 1-on-1 تنہائی میں ملاقات کروائیں پھر. یہ اچکزئی صاحب کا جواب ہے. اب اس میں سے کوئی اگر کوئی تردید کر دیتا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا, میں اپنی خبر پہ قائم ہوں ناظرین. اچھا ناظرین, عوامی راج پارٹی کے سربراہ اور معروف ٹی وی اینکر ہمارے دوست اقرار الحسن ان دنوں اپنی جماعت کی پروموشن میں مصروف ہے, جو ان کا حق بنتا ہے, ضرور کرنی چاہیے. لیکن ناظرین, حیران کن طور پر ان کا ہدف موجودہ حکمران جماعتیں نہیں ہیں بلکہ جیل میں پڑا قیدی ہے. ساری ان کی سیاست, سارے بیانات, ساری تقریروں کا محور و مرکز وہ قیدی ہے. چاہے ادھر سے آتے ہیں چاہے ادھر سے آتے ہیں, وہ ان کی ہر بات ختم اور شروع عمران خان پر ہی ہوتی ہے, عمران خان سے ہی ہوتی ہے. نوجوان سیاستدان اس کے ساتھ ان صحافیوں کو بھی ہدف بنا رہے ہیں جو عمران خان کی استقامت کی داد دیتے ہیں, تحسین کرتے ہیں یا ان کے حق میں بات کرتے ہیں, ان کی بہادری کے قصے بیان کرتے ہیں. جناب اقرار الحسن کا موقف یہ ہے کہ عمران خان شدید سردی کا جیل کے سیل میں مقابلہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سردی میں جیل کے سیل میں 1 گھنٹہ گزارنا مشکل ہے اور وہ 3 سال سے وہاں ہیں. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوبرز ان حالات میں عمران خان کا نام بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو لوگ جو ہیں یوٹیوبرز یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پیسے کما رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ناظرین, میں آپ کو پہلے بھی کئی بار یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ ایٹ لیسٹ میں اپنی حد تک وضاحت کر دوں کہ میں کوئی پیسے ویسے نہیں کما رہا اس سارے کھیل میں. یہ جو یوٹیوب ہے, میں الحمدللہ ان لوگوں میں نہیں ہوں. مجھے نہیں پتا کس کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں, کس کے بارے میں نہیں کر رہے. نہ میں نے کبھی عمران خان کا نام بیچنے کی کوشش کی. عمران خان بہرحال میں اس ملک میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ رول آف لاء کا شدید حامی ہوں, اور اس کے لیے جہاں تک جس چیز کو میں درست سمجھتا ہوں وہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیتا ہوں. اچھا ناظرین, اقرار الحسن صاحب کی یہ گفتگو سن کے میں کافی حیران ہوں. اقرار صاحب کو اس بات کا تو دکھ ہے کہ کچھ یوٹیوبر عمران خان کا نام بیچ کر روٹیاں کما رہے ہیں, مگر انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا کیوں ہے. انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عمران خان پر 300 سے زائد بوکس مقدمات بنائے گئے ہیں. وہ اس بات پر بھی پریشان نہیں ہے کہ عمران خان کے مقدمات کی اعلیٰ عدالتوں تک سنوائی کیوں نہیں ہو رہی. اقرار الحسن کو عدت جیسا گھٹیا کیس بنانے والوں پر بھی کوئی غصہ نہیں آ رہا. اقرار الحسن کو عمران خان کا ڈٹ جانا بھی بالکل اچھا نہیں لگا. وہ کہتے ہیں عمران خان کا ڈٹ جانے سے جمہوریت کو کیا فائدہ ہو گیا, اس سے پہلے بھٹو کے ڈٹ جانے سے کیا فائدہ ہوا تھا. وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ عمران خان کے ڈٹ جانے سے عام آدمی کو ملا کیا. اس پر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 سال سے عمران خان اور ان کی جماعت کے کارکنوں پر ظلم سے حکمرانوں کو کیا حاصل ہوا ہے. عمران خان کو گرانے کے شوق میں ہر ادارہ زمین بوس ہو گیا ہے. ایک قیدی پر اس ظلم و ستم کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا, یہ کیوں نہیں سوال کیا اقرار صاحب آپ نے. اقرار صاحب, میں مطلب پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس نظام کے ساتھ کمپرومائز کر لے, بیعت کر لے, معافی مانگ کر ملک چھوڑ دیں, یہ چاہتے ہیں. یہ ظالم کا ہرکارہ بن کر اسی بوسیدہ نظام کا حصہ بن جائے. میں منہ سے تو اس بات کا اقرار نہیں کر رہا, مگر اقرار صاحب آپ کا جوش خطابت بتاتا ہے کہ آپ چاہتے اصل میں یہی ہیں. چلو اس طرف مطلب مجھے آپ کی بات نہیں سچی بات ہے, آپ اپنی بات جوش بہت ہے آپ کی گفتگو میں جو میں نے سنی ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کہ چلو اس طرف ہوا ہو جدھر کی. اگر کوئی ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے اور للکارنے لگا ہے تو آپ کی نظر میں وہی قابل گردن زدنی. میں نہیں سمجھ پایا آپ کی کوئی بات بھی.
پھر اقرار صاحب بڑی جذباتی انداز میں فرماتے ہیں کہ عام آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بچوں کو امان ملے، وہ جلنے سے بچ جائیں، وہ گٹروں میں گر کر اپنی جانیں نہ گنوائیں. ایموشنل وہ سارے جتنے واقعات پیش آئے ہیں وہ پتہ نہیں کس پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، میں نہیں سمجھ. اس پر عرض کرنا تھا کہ عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کیے ہوئے اقرار بھائی 4 سال ہو گئے، 3 سال سے وہ جیل میں ہیں، پھر بھی لوگوں کو امان کیوں نہیں ملی؟ سوال کیا جا سکتا ہے نا. وہ عمارتوں میں لگنے والی آگ میں جل کر اپنی جانیں کیوں گنوا رہے ہیں؟ گٹروں کے کھلے ڈھکن ان کی زندگیوں کا خاتمہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے موجودہ حکومتوں کے یہ جرائم بھی حکمرانوں کے کھاتے میں ڈال دیے ہیں، عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیے ہیں. کیا جیل میں بیٹھے عمران خان نے 18 سال سے برسر اقتدار پیپلز پارٹی کو روکا ہے کہ وہ آگ بجھانے والے آلات پورے نہ کرے؟ عمران خان نے روکا ہے. کیا عمران خان نے کسی حکمران کو روکا ہے کہ وہ گٹروں کے ڈھکن نہ لگائے؟ یہ عمران خان روزگار کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے جیل میں بیٹھ کے، یا پہلے ڈالتا رہا ہے؟ حضور آپ برا نہ مانیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کچبیسی کر رہے ہیں، آپ سیب کا کدو سے موازنہ کر رہے ہیں، آپ رات کو دن سے ملا رہے ہیں. آپ سیاست میں نئے آئے ہیں، اچھا ہوتا آپ سچ کو ہتھیار بنا کر جنریشن زی کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں، مگر آپ تو لفظوں کے ہیر پھیر سے وہی ایک پرانا وتیرہ ہے جس سے نئی نسل پہلے ہی تنگ آ چکی ہے. تو پھر نئی نسل کو آپ کیسے اٹریکٹ کریں گے؟ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. ناظرین چلتے چلتے اسد عباس اسد کے 2-4 اشعار. وہ تیر بدلے گا اپنی کمان بدلے گا، وہ تیر بدلے گا اپنی کمان بدلے گا، مگر وہ ہاتھ کا کیسے نشان بدلے گا، مگر وہ ہاتھ کا کیسے نشان بدلے گا. ابھی تو تجھ سے ہیں اس کی محبتیں منسوب، ڈھلے گا وقت تو اپنا بیان بدلے گا. جہاں پہ تو ہے ہزاروں تھے تجھ سے پہلے بھی، جہاں پہ تو ہے ہزاروں تھے تجھ سے پہلے بھی، یہ کھیل وقت کا ہے میری جان بدلے گا. اڑا کے لے گئیں ان کو ہوائیں ظلمت کی، اڑا کے لے گئیں ان کو ہوائیں ظلمت کی، جو منتظر تھے انہیں کوئی آن بدلے گا. شعور بانٹتا پھرتا ہے کون لوگوں میں، کوئی تو ہے جو زمانے کی شان بدلے گا. میں سوچتا تھا کہ نکلے گا کب غلامی سے، میں سوچتا تھا کہ نکلے گا کب غلامی سے، میں سوچتا تھا کہ کب نوجوان بدلے گا. ہوائیں اس کے مخالف ضرور ہیں لیکن، ہوائیں اس کے مخالف ضرور ہیں لیکن، اسد وہ اپنے پروں سے اڑان بدلے گا، اسد وہ اپنے پروں سے اڑان بدلے گا. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.